अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्दर हयात की एक और ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है छाछ का छाला। उन दिनों मेरी तैनाती कमालिया यानी टूबा टेक सिंह के एक दूर दराज कस्बे में थी। ये कस्बा दरियाए रावी के किनारे वाक़ था। दरिया की दूसरी जानिब ज़िला साहिवाल था। गोया दरियाए रावी उस इलाके में टूबा टेक सिंह और साहिवाल के दरमियान ज़िलाई सरहद के तौर पर बह रहा था। मेरे कस्बे से दरिया का किनारा तकरीबन निस्फ फरलॉन्ग के फासले पर था। एक सुबह मैं थाने पहुंचा तो मालूम हुआ कि दरिया से एक नौजवान औरत की लाश मिली है। मैंने एएसआई अब्दुर्रहमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए चंद सिपाहियों के साथ फ़ौरन दरिया की जानिब रवाना कर दिया। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद मैं ख़ुद भी मौके पर पहुंच गया। 9:30 या 9:45 का वक्त होगा। एएसआई ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ़ था। दरिया से बरामद होने वाली जनाना लाश एक चारपाई पर रखी थी और लट्ठे की सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। मैंने लाश का चेहरा देखने के लिए चादर हटाना चाही तो एएसआई ने कहा, मलिक साहब, लाश अलिफ नंगी है, इसके जिस्म पर एक कपड़ा भी नहीं है। ओह! फिर मैंने बड़ी एहतियात से लाश के मुंह पर से चादर हटा दी। वो एक खूबसूरत औरत का चेहरा था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 22-23 साल के दरमियान लगाया। उसकी आंखें बंद थीं। चेहरे के खदोखाल उसे एक पुरकशिश औरत ज़ाहिर करते थे। उसके मुर्दा चेहरे पर अज़ियत और कर्ब के मिले जुले असरात नक्श होकर रह गए थे। मैंने पहली ही नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी जान बड़ी कसमापरुसी की हालत में निकली थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में वो बेबसी और लाचारी की इंतहा को छू गई होगी। मलिक साहब, मुझे तो ये ख़ुदकुशी का केस मालूम होता है। हरगिज़ नहीं अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हारी राय से इत्तेफाक नहीं कर सकता। दरिया में डूबने के अक्सर वाक़यात सामने आते रहते थे, लेकिन उनमें ज़्यादातर वो अफराद मौत का शिकार होते थे जो दरिया पर शौकिया नहाने जाते थे। इक्का दुक्का खुदकुशी की वारदातें भी हो जाती थीं जिनमें मर्दों की बनिस्बत औरतों की तादाद ज़्यादा होती थी, लेकिन मौजूदा मामले में मतवफ़िया औरत की बरहनगी मुझे किसी और ही ज़ाविये से सोचने पर मजबूर कर रही थी। ये किसी भी तौर खुदकुशी का मामला नहीं हो सकता था। मलिक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अब्दुर्रहमान, ज़ालिम माँ बाप से आजिज़ो बेज़ार या ससुराल और शोहरों की सताई हुई नौजवान औरतें यूं बरहना तन खुदकुशी नहीं करती। वो अपनी जान को मौत के सपुर्द करते वक्त बहरहाल लिबास को जिस्म पर रहने देती हैं, चाहे वो ख़ुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लें या कुएं में कूद कर जान दे दें या दरिया में छलांग लगा दें। लिबास पहन कर करती हैं। मेरी बात एएसआई की समझ में आ गई। वो इस्पात में सर हिलाने लगा। मतवफ़िया के वारसों के बारे में कुछ मालूम हो सका? नहीं जनाब, यहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी शनाख्त नहीं कर सका। लगता है लाश किसी दूसरे इलाके से बहती हुई यहाँ तक पहुँची है। लाश का तफसीली मुआयना ज़रूरी था, लेकिन ज़ाहिर है मैं इस बरहना औरत का मुआयना नहीं कर सकता था। हालांकि वो अब ज़िंदा नहीं थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो ही जाना थी। ताहम मैंने इब्तदाई मालूमात के लिए वहाँ जमा होने वाले अफराद में से एक अधेड़ उम्र और बुर्दबार औरत को अपने पास बुला लिया और उससे लाश के सरसरी मुआयने के लिए कहा। बाकी तमाम अफराद को मेरे हुक्म पर एएसआई ने खासे फासले तक हटा दिया था। मज़कूरा औरत ने मेरे ख़यालात की तस्दीक कर दी। नामालूम मतवफ़िया के पूरे बदन पर तशद्दुद के निशानात पाए गए थे, जो मुआयना करने वाली औरत के मुताबिक चुटकियां काटने के जैसे निशानात थे। इसके अलावा मैंने ख़ुद भी लाश की गर्दन पर ऐसे आसार देखे थे जैसे उसका गला घोंटने की कोशिश की गई हो। मौके पर मौजूद मुख्तलिफ़ लोगों को मैंने मुर्दा औरत का चेहरा दिखाकर दोबारा पूछ-गुछ की। इससे पहले एएसआई अब्दुर्रहमान ये कार्रवाई कर चुका था, लेकिन दूसरी मर्तबा भी नतीजा 0 के बराबर रहा। सब ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इससे एक बात साबित हो गई कि वो औरत इस इलाके की रहने वाली नहीं थी। मैंने सरकारी फ़ोटोग्राफ़र की मदद से लाश के चेहरे की चंद तस्वीर बनवाई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए
فوراً کمالیہ کے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس مچھیرے کو اپنے پاس بلا لیا جس نے لاش دریا سے نکالی تھی۔ مچھیرے کا نام کرم دین تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ اس نے تہبند پر آدھی آستینوں والی بنیان پہن رکھی تھی، سر پر ململ کی پگڑی اور پاؤں میں ایک پرانا سا کھسا تھا۔ وہ اپنی شکل سے انتہائی مسکین اور غریب دکھائی دیتا تھا۔ بستی میں وہ کرمو چاچا کے نام سے مشہور تھا۔ ماہی گیری اس کا ذریعہ معاش تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں کرمو چاچا نے بتایا کہ وہ حسب معمول صبح سویرے جال لے کر مچھلیاں پکڑنے دریا پر پہنچا۔ اس نے مخصوص ٹیکری پر پہنچ کر جال کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چونک اٹھا۔ جال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ حیرت اور تعجب نے اسے ساکت کر دیا۔ دریا کے بالائی حصے کی طرف ایک برہنہ انسانی جسم بہتا ہوا آ رہا تھا۔ جس ٹیکری پر کرمو کھڑا تھا اس کی وجہ سے دریا کے کنارے پر ایک کٹاؤ سا بن گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ برہنہ انسانی جسم اس کٹاؤ میں آ کر ٹیکری کے ساتھ لگ گیا۔ تب کرمو چاچا پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ایک عورت کی برہنہ لاش تھی۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے لاش ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کرمو نے جال کو وہیں چھوڑا اور بھاگم بھاگ اپنی جھگی میں پہنچا۔ وہ اس جھگی میں تنہا رہتا تھا۔ اس نے ایک سفید چادر اور چارپائی اٹھائی اور فوراً دریا پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے لاش کو دریا سے نکال کر چارپائی پر ڈالا اور چادر سے ڈھانک دیا۔ اس کے بعد وہ اطلاع دینے تھانے پہنچا۔ وہ لاش کی دریافت کی داستان بیان کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا ذرا مجھے وہ ٹیکری تو دکھاؤ جہاں سے تم نے لاش نکالی تھی۔ تسی آؤ میرے نال، کرمو نے کہا اور مجھے مطلوبہ مقام پر لے گیا۔ اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں کٹاؤ بنا ہوا تھا۔ اللہ بھلا کرے تھانے دار صاحب، یہاں سے نکالی تھی میں نے یہ زنانی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے اور بولا، توبہ توبہ، اللہ نے بچا لیا، نہیں تو میں بھی لگ گیا تھا۔ کیا ہوا چاچا، تم کہاں لگ گئے تھے؟ تھانے دار صاحب، میں نے تو آنکھیں بند کر کے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اگر اندازے کی غلطی ہو جاتی تو میں بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی بہہ جاتا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ وہ برہنہ عورت کو دیکھنے کے حق میں نہیں تھا، اس لیے آنکھیں بند کر کے لاش کی طرف بڑھا تھا اور اسے کندھے پر ڈال کر اندازے سے چلتے ہوئے چارپائی تک پہنچا تھا۔ بعد ازاں آنکھیں بند کیے ہوئے اس نے لاش کو اچھی طرح ڈھانک دیا تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ایک نامحرم عورت کا برہنہ بدن دیکھے۔ اس نے ایک نامعلوم عورت کی لاش کو دریا سے نکالنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور وہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا جس نے اس بدبخت عورت کو روح خراش حالات سے گزار کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس دوران ہمارے ارد گرد قصبے کے درجنوں افراد جمع ہو چکے تھے۔ میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی ایسائی چند معتبر افراد کے بیان قلم بند کر چکا تھا۔ باقی ماندہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم واپس تھانے لوٹ آئے۔ اب میرے پیش نظر سب سے اہم معاملہ متوفیہ کی شناخت کا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس قصبے کی رہنے والی نہیں تھی۔ ماہی گیر کرم دین نے اسے دریا کے بالائی حصے کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ دریا کے بالائی حصے یعنی مشرق کی سمت میں نزدیکی گاؤں ہمارے قصبے سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس گاؤں کا چودھری ناظم علی میرا پرانا شناسا تھا۔ اگر متوفیہ کا تعلق چودھری ناظم علی کے گاؤں سے تھا تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ بدقسمت نامعلوم متوفیہ کو لگ بھگ 5 بجے صبح سپرد دریا کیا گیا ہوگا۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا کہ مچھیرے کرم دین عرف کرمو چاچا کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے لاش تقریباً 6 بجے صبح دیکھی تھی۔ ان دنوں دریا کی رفتار 8-10 میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں تھی۔ آئندہ روز میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر چودھری ناظم علی کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہمارے چودھری کی حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی چودھری کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی۔ اس نے حویلی کے گیٹ پر ہمارا استقبال کیا، پھر بڑی محبت کے ساتھ ہمیں حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں لے گیا۔ ہم آرام دہ صوفوں پر بیٹھ چکے تو چودھری ناظم علی نے کہا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ آج فوجوں نے میرے پنڈ پر چڑھائی کیوں کر دی؟ کیا کسی خطرناک ڈاکو کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے؟ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے چودھری صاحب۔ اچھا جی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس دوران ایک ملازم
ہٹا کٹا نوجوان لسی کا لباب بھرا ہوا ایک جگ اور 2 کنگ سائز پیتل کے گلاس ٹرے میں رکھے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوا۔ پھر ٹرے کو درمیانی میز پر رکھ کر گلاس میں لسی انڈیلنے لگا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ بھی بادشاہ ہو، کمال کرتے ہیں، اس میں تکلف کی کون سی بات ہے؟ آج اچھا خاصا گرم دن ہے، لسی پانی پیو، اور ہاں، آج دوپہر کا کھانا کھائے بنا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میں نے گھر والی کو آپ کے کھانے کا اسپیشل آرڈر دے دیا ہے۔ ادھر حویلی کے باورچی خانے میں دیسی ککڑ بھونے جا رہے ہیں۔ چودھری صاحب، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، آپ کھانے کے پروگرام کو پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیں، ابھی یہ لسی ہی کافی ہے۔ دراصل ہمیں بڑی جلدی ہے اور ہم ایک ضروری تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تفتیش سے کس نے روکا ہے آپ کو ملک صاحب؟ پر کھانا تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ میرے بے حد اصرار پر چودھری نے کھانے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ میں نے اور حوالدار بہادر علی نے لسی کے گلاس اٹھا لیے۔ لسی خاصی گاڑھی تھی اور اس کی سطح پر مکھن تیر رہا تھا۔ ہم نے چودھری کے پرزور اصرار پر 2 گلاس خالص چاٹی کی لسی چڑھائی۔ اس کے بعد چودھری نے کہا، ہن دسو ملک صاحب، آخر معاملہ کیا ہے؟ چودھری جی، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پنڈ کی کسی عورت نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہے۔ یہ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ چودھری کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ بولا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی، آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ چودھری صاحب، میں تھانے دار ہوں، میرے پاس رنگ برنگے لوگ آتے ہیں، میری معلومات کے اپنے ذرائع ہیں۔ یہ عجیب گل کی ہے آپ نے۔ پھر اس نے بیٹھک سے نکل کر ایک نو عمر ملازم کو آواز دی، اوئے کاکا، جانٹ کے جبرو کو بلا لا۔ ملک صاحب، بجھارتیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصل بات بتائیں مجھے۔ میں نے اپنی اچھا، یہ جانٹ نہیں ہے، جا نٹ کے جبرو کو بلا لا۔ پنجابی کے الفاظ ہیں، اس لیے معذرت۔ وہ واپس بیٹھک میں آیا اور مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، بجھارتیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصل بات بتائیں۔ میں نے اپنی جیب سے متوفیہ کی ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ؟ وہ تھوڑی دیر تک تصویر کا جائزہ لیتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کون ہے یہ؟ یہی معلوم کرنے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے پنڈ کی رہنے والی نہیں ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کل صبح ہمیں اس کی لاش ملی ہے۔ یہ دریا میں بہتے ہوئے ہمارے قصبے تک پہنچی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ دریا کا بہاؤ آپ کے پنڈ سے ہمارے قصبے کی جانب ہے۔ اب تو آپ ہماری آمد کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی لاش کو ہمارے پنڈ سے دریا میں پھینکا گیا ہے۔ میں نے ایک امکان کا اظہار کیا چودھری صاحب۔ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، لیکن میرا خیال ہے کہ اس واردات کا تعلق ہمارے پنڈ سے ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عورت میرے لیے اجنبی ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی۔ پھر بھی میں نے تسلی کے لیے جبرو کو بلوا لیا ہے۔ وہ میرا خاص ملازم ہے، اسے پورے پنڈ کی پل پل کی خبر رہتی ہے۔ چلیں اس سے بھی مل لیتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ نے جس امکان کا ذکر کیا ہے اس کی روشنی میں ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ کیا ممکن ہے لاش کہیں پیچھے سے بہتی ہوئی آپ تک پہنچی ہو؟ اور یہ بات بھی ناممکن نہیں ہے کہ آپ ہی کے قصبے میں یہ واردات ہوئی ہو اور تھوڑے فاصلے سے کسی نے لاش کو دریا برد کر دیا ہو۔ میں اپنے قصبے میں مکمل تفتیش کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ واردات وہاں نہیں ہوئی۔ البتہ آپ کی پہلی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ لاش آپ کے گاؤں سے نہ بہائی گئی ہو، بلکہ یہ دریا کے بالائی حصے سے بہتی ہوئی ہمارے قصبے میں پہنچی ہو۔ تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ملک صاحب۔ دریا کے ساتھ ساتھ مشرق میں آپ کو بہت دور تک جانا پڑے گا، حتیٰ کہ آپ ٹوبا ٹیک سنگھ سے نکل کر لائل پور میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ساہیوال کا ضلع ہے۔ اس ضلع میں واقع ہڑپا کے نواحی پنڈ بھی دریا سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اگر واردات دریا کے دوسرے کنارے پر واقع کسی پنڈ میں ہوئی ہے تو آپ کو وہ سارا علاقہ بھی چھاننا پڑے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میرے ذہن میں یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں۔ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اس دوران میں جبرو بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے حلیے اور چال ڈھال سے ویسا ہی دکھائی دیتا تھا جیسا کہ روایتی چودھریوں کے خالص پالتو پٹھو ہوا کرتے ہیں۔
اس نے بیٹھک میں داخل ہوتی پہلے چودھری کو اور پھر ہمیں سلام کیا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جبرو، پنڈ کی کیا خیر خبر ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے چودھری صاحب۔ پچھلے 2 دنوں میں کتنے لوگ پنڈ میں داخل ہوئے ہیں؟ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ پنڈ کے تمام گھروں میں خیریت ہے نا؟ جی بالکل خیریت ہے۔ ملک صاحب وہ تصویر تو دکھائیں۔ میں نے متوفیہ کی تصویر دوبارہ چودھری کو دے دی۔ اس نے وہ تصویر جبرو کو دکھاتے ہوئے کہا، اس عورت کو پہچانتے ہو؟ جبرو بیٹھک میں ہماری موجودگی سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تصویر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد بولا، نہیں چودھری صاحب، میں اس عورت کو نہیں جانتا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چودھری نے جبرو کے ہاتھ سے تصویر لے لی اور مختصراً اسے گزشتہ روز والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم اب چلتے ہیں۔ اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں اپنے طور پر بھی آلے دوالے پوچھ پریت کروں گا۔ چودھری ناظم علی کی حویلی سے نکلنے کے بعد ہم نے ارد گرد کے 2-4 گاؤں کا بھی دورہ کیا۔ ایک مرتبہ ہم بیڑی میں یعنی چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر دریا کے دوسری جانب بھی گئے اور دریا کے کنارے واقع دیہات میں لوگوں کو نامعلوم متوفیہ کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ شام کو ہم تھکے ہارے واپس تھانے آ گئے۔ دوسرے روز میں نے پولیس کے مخبروں کو متوفیہ کی ایک ایک تصویر دے کر ہوشیار کر دیا اور آس پاس کے تمام علاقوں میں ان کا جال پھیلا دیا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی کہ خصوصاً دریا کے دونوں جانب واقع گاؤں دیہاتوں میں سرایت کر جائیں اور ہر غیر معمولی بات پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی خلاف معمول ضروری یا غیر ضروری بات نظر آئے تو فوراً مجھے اس کی اطلاع دیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاصی حیرت انگیز اور میری توقع کے عین مطابق تھی۔ نامعلوم متوفیہ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک دردناک روحانی عذاب سے بھی گزارا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ 3 افراد نے اس بدقسمت عورت کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ اس جذباتی اور ذہنی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے جان دے دی تھی۔ ان انسان نما درندوں نے جب اس بد نصیب کے گلے پر تباہ آزمائی کی، اس وقت اس کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یعنی اس تیرا بخت کی موت کا سبب گلا گھونٹنے کی وجہ سے سانس کی آمد و رفت منقطع ہونا نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ غیرت سے مر گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا تعین صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد میری تفتیش میں تیزی آ گئی۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد میرے ایک مخبر منظور احمد عرف جورا نے ایک غیر معمولی اطلاع مجھ تک پہنچائی۔ یہ اہم اطلاع ایک ایسے گاؤں کے بارے میں تھی جو لائل پور کی سرحد سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اس گاؤں کا نام فتح پور فرض کر لیتے ہیں۔ دوسرے روز میں نے ایس آئی فدا حسین کو ساتھ لیا اور موضع فتح پور پہنچ گیا۔ مطلوبہ آدمی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس شخص کا نام سخاوت علی تھا۔ اس کی 10 ایکڑ زمین تھی جہاں وہ کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سخاوت علی نے ہی کھولا۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم سادہ لباس میں تھے۔ وہ اپنے سامنے اجنبی چہروں کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا۔ جی دسو کی گل ہے، تم سخاوت علی ہو؟ آہو جی، پر تسی کون ہو؟ میں تو سخاوت علی کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ ہو بہو مخبر جورا کے بیان کردہ حلیے کے مطابق تھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ یہ میرے ساتھ سب انسپکٹر ہے۔ سخاوت علی پولیس کے ذکر پر ایک دم پریشان ہو گیا۔ فکر کی کوئی بات نہیں سخاوت علی، ہم تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنے آئے ہیں۔ پوچھو جی۔ وہ باتیں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ تسی اندر آ جاؤ جناب۔ ہم اس کی رہنمائی میں ایک بیٹھک نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ سخاوت علی مخبر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس گھر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ سخاوت علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ 1 ہفتہ پہلے تمہارا اپنے پڑوسی بدر الدین عرف بدری سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ کچھ نہ پوچھو سرکار، بڑے کتے گوانڈی ہیں میرے۔
دن رات اینٹ پتھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ ادھر عدالت میں ہمارا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ کیسا مقدمہ سخاوت علی؟ او جناب، زیادتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ انہوں نے تو ہنیر مچا رکھا ہے، میری زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کر دی، اس دیوار کا مقدمہ چل رہا ہے۔ سخاوت علی، پچھلے مقدموں کی بات تو ابھی رہنے ہی دے، تو ملک ہورا نو بتا پچھلے ہفتے بدری سے تیرا کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ بات تو کوئی خاص نہیں ہوئی تھی جناب، بس ایویں ذرا منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں اس منہ ماری کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے سخاوت علی نے بتایا کہ اس کا پڑوسی بدری اور اس کی بیوی اچھے کردار کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے گھر میں پراسرار افراد کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس سلسلے میں بدری کی ماں نصیرہ بی بی بھی پوری طرح ملوث ہے۔ ان کے گھر میں اکثر نئے نئے مہمان آ کر ٹھہرتے ہیں جن کو وہ اپنے رشتہ دار بتاتے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل سخاوت علی اپنے چند دوستوں کے ساتھ اسی بیٹھک میں تاش کا ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بجے تھے۔ کھیل عروج پر تھا کہ انہوں نے بدری کے گھر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ انہوں نے کھیل روک دیا۔ کھیل میں شریک سخاوت کے ایک دوست غیاث احمد نے کہا، سخاوت جا کے پتہ تو کر، یہ زنانی کیوں چیخ رہی ہے؟ نا بابا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پرائے معاملے میں چھلانگ لگانے کی۔ یہ پرایا معاملہ کیسے ہو گیا سخاوت؟ وہ تیرے گوانڈی ہیں، میں نے اپنے گوانڈیوں کی طرف سے کان بند کر لیے۔ کھیل کے چوتھے شریک صابر حسین نے صادق اور غیاث کو سخاوت اور بدری کے مابین جھگڑے سے آگاہ کیا اور انہیں ہر طرف سے توجہ ہٹا کر کھیل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ صادق نے کہا، تم دونوں کان لپیٹ کر سو جاؤ، مگر ہم تو جا کر ضرور دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی صادق اور غیاث گھر سے نکل گئے۔ مجبوراً سخاوت اور صابر کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ صادق کی دستک پر بدری کی ماں نصیرہ نے دروازہ کھولا، پھر بڑے اکھڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے؟ ماسی، اندر سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے، خیر تو ہے نا؟ اتنی دیر میں نصیرہ کی نظر سخاوت علی پر پڑ گئی، بس پھر تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مرن جوگا مشٹنڈوں کو لے کر میرے دروازے پر آ گیا ہے، اس حرامی نے تو ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ لو اور دسو، اب راتوں کو اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ میرے سونیا ربا، اس کو جلدی سے چک لے۔ پھر اس نے سخاوت علی کی بیوی اور بچوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ سخاوت علی کہاں تک برداشت کرتا؟ اتنی دیر میں بدری بھی گھر سے نکل آیا۔ دونوں طرف سے تلخ کلامی اور کوسنوں کا تبادلہ ہوا اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچتے پہنچتے رہ گئی۔ سخاوت علی کے دوستوں نے بیچ بچاؤ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ سخاوت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، تم لوگوں نے ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی تو اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا، ہو سکتا ہے وہ بدری کی بیوی کی آواز ہو۔ گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور عورتیں اکثر ذرا ذرا سی بات پر چیخنا اور رونا شروع کر دیتی ہیں۔ مٹی پاؤ جناب اس گالتے۔ اوئے ہم تو مٹی جھاڑنے آئے ہیں پاگلا، فدا حسین نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اگر تم قانون کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو تھانے لے جا کر بند کر دیں گے۔ میرا کیا قصور ہے جناب؟ میں تو ایسی آوازیں سننے کا عادی ہو گیا ہوں۔ وہ تو صادق اور غیاث کی وجہ سے میں بھی باہر نکل گیا تھا۔ ویسے تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ وہ بدری کی بیوی کے چیخنے کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی نیا ہی پنچھی تھا۔ بدری کی بیوی سخرا کی آواز خاصی بھاری ہے اور اس کی عمر بھی زیادہ ہے، جبکہ وہ آواز کسی نوجوان لڑکی کی لگتی تھی۔ بدری کے گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ اللہ آپ کو حیاتی دے تھانے دار صاحب۔ بدری کے گھر میں اس کی بیوی سخرا اور ماں نصیرہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں رہتا، بس کل 3 بندے ہیں جناب۔ اس کے علاوہ نئے نئے پنچھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ تم نے پہلے بھی نئے پنچھی کا ذکر کیا ہے، کہیں تمہارا مطلب یہ تو نہیں کہ بدری کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے؟ بے غیرتی اور بے حیائی کا کام کہیں جناب۔ جس رات ہمارا جھگڑا ہوا تھا اس دن میں نے بدری کے وہڑے میں ایک نئی مٹیار کو چلتے پھرتے دیکھا تھا، پھر دوسرے دن کے بعد سے وہ نظر نہیں آئی۔ اوئے تم دوسروں کے صحن میں جھانکتے رہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایس آئی نے اسے دبکا مارا۔ نہیں جناب، میں ایسی نیچ حرکت نہیں کرتا۔ وہ تو میں دن میں کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو بدری کے کھلے ہوئے دروازے سے میری نظر اندر چلی گئی تھی۔ سخاوت علی، جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا اسے دوبارہ دیکھ کر پہچان لو گے؟
جی میرا خیال ہے کہ میں پہچان لوں گا۔ میں نے جیب سے متوفیہ کی لاش کی تصویر نکال کر سخاوت علی کو دکھائی اور پوچھا کیا وہ لڑکی یہی تھی؟ وہ تذبذب کے عالم میں چند لمحے اس تصویر کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، پھر مایوسی سے بولا یہ لڑکی کچھ اس لڑکی سے ملتی جلتی تو ہے جناب، لیکن بالکل وہ نہیں ہے۔ کیا اونگی بونگی مار رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ یہ وہی لڑکی ہے یا نہیں؟ پھر مجھے خیال آیا کہ ایک چلتی پھرتی زندہ لڑکی اور اس کی لاش کی تصویر میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے۔ پھر تصویر میں متوفیہ کا صرف چہرہ نظر آ رہا ہے، باقی جسم سفید چادر سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کے نمایاں چہرے پر بھی موت براجمان ہے، اس لیے ممکن ہے سخاوت علی پہچاننے میں دقت محسوس کر رہا۔ سخاوت علی، تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ جس لڑکی کو تم نے بدری کے صحن میں چلتے پھرتے دیکھا تھا اس نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ جناب اس لڑکی نے اس روز پھولدار سرخ قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں کالا دوپٹہ تھا اور پاؤں میں اونچی ایڑی والی سینڈل تھی، جیسے شہر کی لڑکیاں پہنتی ہیں۔ ہمیں جو لاش ملی تھی اس کے تن پر نہ تو کوئی کپڑا تھا اور نہ ہی پاؤں میں کوئی جوتی، تاہم میں نے یہ ساری معلومات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ سخاوت علی، تمہارے خیال میں اس لڑکی کا قد کتنا ہوگا؟ میری گھر والی سے تو چھوٹا ہی تھا جناب۔ اوئے بے وقوفہ، ہمیں کیا پتہ تمہاری گھر والی کا قد کتنا ہے؟ جناب میں اپنی گھر والی کو بلاتا ہوں، ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ثریا ذرا ادھر تو آنا۔ اگلی لمحے سخاوت علی کی بیوی ثریا وہاں موجود تھی۔ میرے خیال میں وہ بیٹھک کے اندرونی دروازے سے لگی کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر ہمیں سلام کیا۔ سخاوت علی نے کہا بس جی اتنا قد تھا اس لڑکی کا۔ اس نے ثریا کے شانوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میں نے ثریا کے قد کا اندازہ 5.5 فٹ لگایا۔ اس حساب سے مذکورہ لڑکی کا قد لگ بھگ 5 فٹ رہا ہوگا۔ ہمیں دریا سے جو لاش ملی تھی یہ قد اس پر فٹ بیٹھتا تھا۔ ثریا سے تھوڑی دیر کی بات چیت خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ مذکورہ لڑکی کے بارے میں اپنے خاوند سے زیادہ جانتی تھی۔ سخاوت علی کے بیان کی تصدیق کرنے کے علاوہ اس نے بتایا کہ وہ لڑکی 2 روز تک بدری کے گھر میں رہی تھی۔ اس دوران میں وہ ایک مرتبہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، یا تو وہ اندر کمروں میں پڑی رہتی تھی یا پھر صحن میں آ جاتی تھی۔ میں نے متوفیہ کی تصویر ثریا کو بھی دکھائی۔ اس بارے میں اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یہ لڑکی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ پھر اس نے اپنے فطری تجسس کے تحت سوال کیا تھانے دار صاحب آپ یہ ساری پوچھ پرچھ کیوں کر رہے ہیں اور یہ تصویر والی لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ دراصل ہمارے پاس اس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے اور ہم اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس لڑکی نے چادر کیوں اوڑھ رکھی ہے اور اس کے چہرے پر اتنی ویرانی کیوں ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس لڑکی کی ہسپتال کی تصویر ہے۔ جب یہ تصویر لی گئی تو وہ بہت بیمار تھی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے انہیں ٹال دیا تھا۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو تاکید کر دی کہ کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ سخاوت علی نے کہا بے فکر ہو جاؤ جناب، ہم اپنا منہ بند رکھیں گے۔ آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ پھر ہم دونوں سخاوت علی کے گھر سے نکل کر باہر آ گئے۔ ہم نے گاؤں میں گھوم پھر کر بدری کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اکثریت کی رائے اس کے بارے میں خراب تھی۔ یہ بات بدری کو قانون کی نظر میں مشکوک ٹھہراتی تھی۔ اس وقت عصر کی اذان ہو رہی تھی جب ہم نے بدری کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے 29-30 سال لگایا۔ وہ سرخ و سفید رنگت والی ایک اونچی لمبی اور موٹی تازی عورت تھی۔ اس نے چست اور بھڑکدار لباس پہن رکھا تھا، بال سلیقے سے گندے تھے اور آنکھوں میں کاجل کی دھار بڑی نمایاں تھی۔ وہ چہرے سے خاصی کرخت اور تند مزاج دکھائی دیتی تھی۔ اس کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کا قد تھا، جو میرے خیال میں 5 فٹ اور 9-10 انچ رہا ہوگا۔ میں نے رسمی کلمات کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ ہم چونکہ اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے اس عورت کو چکر دینے کے لیے میں نے فرضی تعارف کرایا تھا۔ نام و مقام میں نے فوراً سوچ لیے تھے۔ ہم شاہ جیونا سے آئے ہیں، بدری سے ملنا چاہتے ہیں۔ بدری تو اس وقت گھر میں نہیں ہے جی، میں اس کی ووٹی ہوں۔ مجھے بتائیں بدری سے کیا کام ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ تمہارا نام سخنا ہے نا؟
ہم نے تو تمہیں فوراً پہچان لیا۔ بدری گھر میں نہیں ہے تو تمہاری ساس نذیرہ تو ہوگی۔ ماسی نذیرہ میری نند کے پاس گئی ہوئی ہے، شاداں ادھر پیر محل میں رہتی ہے۔ اور بدری کدھر ہے؟ بدری تو صبح سے لائل پور گیا ہوا ہے، ادھر چک چھمرا میں اسے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ واپس کب آئے گا؟ پتہ نہیں جی، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے کل بھی نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے تم گھر میں اکیلی ہو۔ پر آپ کو کیا مطلب جو میں گھر میں اکیلی ہوں؟ آپ کو جو کام ہے مجھے بتائیں اور چلتے پھرتے نظر آئیں۔ کام تو بہت ضروری ہے۔ بدری گھر میں نہیں ہے تو چلو تمہیں ہی بتا دیتے ہیں۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ نہ جی، میں آپ کو نہیں جانتی۔ جو پوچھنا ہے کھڑے کھڑے پوچھ لیں اور اپنا راستہ ناپیں۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ تھانے دار؟ پہلے تو آپ نے کچھ اور نام بتایا تھا۔ نام پر مٹی پاؤ جی، ملک ہوری جو پوچھیں اس کا سیدھا اور کھرا جواب دو، ایس آئی نے کہا۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ مجھے اتنا بے وقوف نہ سمجھیں۔ یہ قانون کی وردی نہ پیٹی شیٹی، جعلی پولیس والے بن کر مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی کھپ ڈال کر پورا پنڈ اکٹھا کر لوں گی۔ بڑے آئے تھانے دار۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر کہا، جتنی کھپ ڈالنی ہے ڈال لو، میں تمہیں پورے پنڈ کے سامنے گرفتار کر کے تھانے لے جاؤں گا۔ میرے لہجے کی خطرناکی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ بولی، پر میرا کیا قصور ہے؟ قصور بھی بتا دیں گے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ایک ہفتہ پہلے تمہارے گھر میں ایک جوان لڑکی آئی تھی، وہ کدھر ہے؟ میں کسی لڑکی کو نہیں جانتی۔ اس کے ساتھ ہی سخرا نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے پاؤں پھنسا کر اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے رویے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ بی بی، تھانے چل کر تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ 8-10 روز پہلے تمہارے گھر میں ایک لڑکی آئی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 21-22 سال تھی۔ اس نے سفید شلوار اور پھولدار سرخ قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ وہ 2 روز تمہارے گھر میں رہی، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ کچھ یاد آیا یا اور تفصیلات بتاؤں؟ اچھا، آپ شاداں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کون شاداں؟ وہی جی، میری ننان جو پیر محل میں رہتی ہے، وہی آئی تھی ہمارے گھر۔ ماسی نذیرہ بھی اسی کے پاس گئی ہوئی ہے۔ شاید وہ مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بی بی، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا، میں ان کی تصدیق بھی کروں گا۔ آپ جیسے چاہیں تصدیق کریں، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ پر آپ شاداں کے بارے میں کیا تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ جب شاداں تمہارے گھر میں تھی تو ایک رات تم لوگوں کا اپنے گوانڈی سخاوت علی سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اس رات تمہارے گھر سے شاداں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آئیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، یہ ساری باتیں آپ کو اسی کمینے نے بتائی ہوں گی۔ کون کمینہ؟ وہی سخاوت، اور کون؟ اس سے بڑا کمینہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے چاچی تم نے بڑی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ پتہ نہیں یہ خنزیر کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے ہمارے بارے میں۔ ادھر عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ بھی کر رکھا ہے۔ کہتا ہے ہم نے اس کی زمین پر اپنے گھر کی دیوار کھڑی کی ہے۔ کوئی پوچھے، مامے خان تمہارے باپ کی زمین ہے؟ اس رات شاداں کیوں چیخ رہی تھی؟ میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں۔ بات بس اتنی سی ہے کہ شاداں اپنے گھر والے سے روٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ اس رات اس کا بندہ محمد انور اسے لینے آیا ہوا تھا۔ ان کے درمیان خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ شاداں کسی بھی طور واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میری ساس نذیرہ اسے سمجھا بجھا کر رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے خاوند بدری نے بھی بہن پر زور ڈالا تو وہ چلانے لگی۔ گھر کی بات تھی پر اس نامراد گوانڈی نے اس کا بتنگڑ بنا دیا۔ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس فتنہ گوانڈ سے۔ پھر تمہاری نند اپنے خاوند کے ساتھ پیر محل چلی گئی تھی؟ آہو جی، وہ دونوں تو صبح سویرے ہی چلے گئے تھے۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ تمہاری ساس اپنی بیٹی سے ملنے پیر محل گئی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نند صحیح سلامت ہے۔ شاداں کو کیا ہونا تھا جی؟ پر آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تھوڑی دیر تک اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا ہمیں الو بنانے کے لیے اداکاری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس عورت کی شخصیت میں مجھے ایک تجسس کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ شاداں کے بارے میں کیسی تفتیش کر رہے ہیں؟ میں نے نامعلوم متوفیہ کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کون عورت ہے؟ تمہاری نند شاداں۔ 1 ہفتہ پہلے ہمیں دریا میں سے اس کی لاش ملی ہے۔
یہ شادہ تو نہیں ہے، اچھی طرح سوچ لو بی بی، کہیں بعد میں تمہیں اپنا بیان بدلنا نہ پڑ جائے۔ میں ہمیشہ سوچ کر ہی بولتی ہوں، اور اب آپ لوگ جائیں یہاں سے، خواہ مخواہ میرا سر نہ کھائیں۔ تو یہ تصویر شادہ کی نہیں ہے؟ نہیں، ہماری شادہ تو پیر محل میں بھلی چنگی ہے، یہ کسی اور لڑکی کی تصویر ہے، بس نئے نقش تھوڑے تھوڑے شادہ سے ملتے جلتے ہیں، پر یہ ہرگز شادہ نہیں ہے۔ تمہاری نند شادہ کا گھر پیر محل میں کس جگہ ہے اور شادہ کا خاوند کیا کرتا ہے؟ محمد انور کی ادھر مین بازار میں ہارڈ ویئر کی دکان ہے۔ پھر اس نے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے جیب سے نوٹ بک نکال کر محمد انور کی دکان اور مکان کا پتہ اس میں نوٹ کر لیا۔ میں کل ہی تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے ایک پولیس پارٹی پیر محل روانہ کروں گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب چنگی طرح اپنی تسلی کر لیں جی، اگر تمہاری بات غلط نکلی تو حوالات کی ہوا کھانے کے لیے تیار رہنا، دیکھی جائے گی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو پھر ڈرنا کیسا؟ وہ دیدے گھما کر بولی۔ 2-4 سوالات کے بعد ہم وہاں سے چلے آئے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے سکھرا سے کہا، اگر تمہارا خاوند بدری چک جھمرا کے ضروری کام نمٹا کر کل واپس آ جائے تو اسے سیدھا تھانے بھیج دینا۔ اچھا جی، بھیج دوں گی۔ بات ختم کرتی اس نے ہمارے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ ہم تھانے پہنچے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔